ताल्लुकात हैं कि अभी बात हो रही होती तो बात बाहर निकल आती है, लेकिन लगता है ऐसे है कि इस मरतबा आपके जो पंजे हैं वो पाकिस्तान में तो हैं लेकिन रूस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो आपने खबरें दी हैं उनका तो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। किसी हद तक हमें फायदा हो गया कि खबर निकली नहीं, जिसकी वजह से हमारी जो निगोशिएशन थी वो बड़ी शानदार रही, लेकिन किसी हद तक मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है कि आपके तो पंजे हर तरफ गड़े हुए हैं, तो ये रूस में कैसे नहीं आप पहुंच पाए। लेकिन मैं आपको और आपके तवस्सुत से अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारा रूस का दौरा जो है वो बहुत हमारी उम्मीदों से ज्यादा कामयाब रहा है, और उसकी तफसीलात मैं आपके सामने अभी पेश करूंगा। मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये रूस का दौरा या दीगर जो दौरे हैं जिनका मैं अब हर हफ्ते आपके सामने लेकर आऊंगा कि हमारी आज़रबाईजान से क्या बात हो रही है, हमारी तुर्कमेनिस्तान से क्या बात हो रही है, हमारी काज़ाख्स्तान से क्या बात हो रही है, हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और एक वीकली डीब्रीफिंग भी का सिलसिला भी हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन रूस का जाना इसलिए बहुत अहम था कि वजीर आजम ने बड़े साफ अल्फाज में यह कहा कि देखो मेरे जहन के अंदर एक खाका है, और खाका यह है कि यहां पे हर नौजवान जो बाहर निकलता है स्कूल से कॉलेज से उसके पास नौकरी हो, यह है खाका। और मेरे जहन में खाका है कि ये जो कारखाने आज बंद हो जाते हैं, कभी लोड शेडिंग, कभी कैप्टिव पावर, कभी नॉन कैप्टिव पावर, ये ऐसा नहीं चलेगा। इन कारखानों की चिमनियों से तो हर वक्त धुआं निकलना चाहिए, क्योंकि उसी धुएं की वजह से लोगों वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बराह रास्त मनाज़र आपके साथ हम शेयर कर रहे थे। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का हुक्म है, रिजॉल्व है। पाकिस्तान को आने वाले वक्त में जो तरक्कियाती मंसूबे हैं जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री से है, उनकी चिमनी से हर वक्त धुआं, साफ धुआं, क्लीन स्मोक जो एनवायरमेंटली साउंड हो, लेकिन बहरहाल उनकी चिमनी और उनकी मशीनें हर दम चलनी चाहिए। हमारे जितने बच्चे चाहे वो हाई स्कूल खत्म करें यानी 10वीं जमात पास करें और 12वीं जमात पास करें या कॉलेज करें या यूनिवर्सिटी करें, हर एक के लिए विजन जो हमने पूरा करना है, तो हमारी जो तरक्की की शरह है उसको तो बढ़ना होगा ना। ये 1-2% के हम कभी 0 पे चले गए, कभी 2 पे आ गए, ये तो सब रुकना होगा, और एक सलीके से 5-6-7% के ऊपर पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ना होगा। मईशत बढ़ेगी तो लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर मईशत आगे नहीं बढ़ेगी तो ये तमाम लोग जिनकी आंखों में उम्मीदें हैं, जब वो डिग्री लेकर निकलते हैं, वो कहां जाएंगे उम्मीदें लेकर। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे महकमे यानी पेट्रोलियम और गैस और पावर और एनर्जी का इससे क्या ताल्लुक है। पूरी दुनिया में हर 1% मुआशी तरक्की के लिए, इजाफी 1% मुआशी तरक्की के लिए 1.5 से 2% ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसमें थोड़ा सा फर्क होता है मुख्तलिफ ममालिक में, बिकॉज बाज ममालिक ऐसे काम कर रहे होते हैं जो बड़े एनर्जी इंटेंसिव होते हैं, बाज ममालिक ऐसे काम कर रहे होते हैं जो एनर्जी इंटेंसिव नहीं होते या कम होते हैं। मगर हर 2 सूरतों में हर 1% जो आपकी तरक्की होती है उसके साथ कम अज कम 1% जो बिल्कुल जहां पे कोई एनर्जी इंटेंसिव काम नहीं हो रहा होता, आपको इजाफी एनर्जी चाहिए, इजाफी गैस चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, डीजल चाहिए, बिजली चाहिए, और ज्यादातर ममालिक में 1.5 से 2%। यानी अगर आपने 5 से 6% तरक्की करनी है मुल्क ने इन बच्चों को रोजगार देने के लिए,
اور ماؤں کی آنکھوں میں جو امیدیں ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو ہمیں ہر سال اپنی انرجی میں 8-10% اضافہ کم از کم کرنا ہوگا. تو ہمارے تو یہ گمان میں بات نہیں آتی کہ وہ کون سی حکومت تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم تو انرجی سرپلس ہیں, کوئی ضرورت نہیں انرجی لگانے کی. ارے بھائی, کیا آپ نے ترقی کے دروازے بند کر دیے تھے؟ آپ نے سوچا اب اس ملک میں کبھی ترقی نہیں ہوگی؟ جو ہوا کچھ اس میں کووڈ نے حصہ ڈالا, کچھ کووڈ سے پہلے بھی حصہ ڈالا, مگر ہماری ترقی جو ہے وہ تک صفر پہ آ گئی. لیکن بغیر کسی پرانی حکومت کی بات کیے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے, اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں انرجی چاہیے, ہمیں توانائی چاہیے. اور اگر ہمیں 5 سے 6% ہر سال ترقی کرنی ہے تو ہمیں 8 سے 10% ہر سال توانائی جو ہے وہ بڑھانی ہوگی. اس وجہ سے ہم مختلف ممالک میں جا رہے ہیں اور ان کا تجزیہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اب لاتا رہوں گا. آج میں آپ کے سامنے اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے جو وزیر اعظم نے ہمارے سامنے ہمیں بتایا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے, آپ کی نوکری ہے کہ اس کو پورا کریں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو تفصیل دینا چاہتا ہوں روس کے ہمارے جو وزٹ دورہ ہوا ہے اس کی. چیدہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر 1, روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر کروڈ دے گا. کروڈ یعنی وہ خام تیل جس کے ذریعے ہمارے کارخانے, ریفائنریز یہاں پہ ڈیزل اور پیٹرول بناتی ہیں, اس کے اندر جتنا بھی بین الاقوامی سطح پہ جو ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے یعنی کم قیمت جو مل رہی ہے تمام دنیا کے ممالک کو, بالکل اسی طرح یا اس سے زیادہ پاکستان کو خام تیل جو ہے وہ کم قیمت پر ملے گا. یہ پہلا ہمارا ان کے ساتھ ہماری بات چیت طے ہوئی ہے. دوسری چیز جو ہماری ان کے ساتھ طے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل جو خام تیل نہیں ہے, جو ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں, اور بالخصوص ڈیزل جس میں اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ قلت ہے جس کی وجہ سے پریمیم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, روس پاکستان کو ڈیزل اور پیٹرول دونوں کم قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا, اور اتنا ہی ڈسکاؤنٹ جتنا کسی کو بھی دنیا میں مل رہا ہے. تیسری چیز, اس وقت روس کے پاس جب ہم نے ان کی سرکاری کمپنیوں سے بات کی تو ایل این جی موجود نہیں تھی, کیونکہ ایل این جی کا پریشر بہت زیادہ ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے سال تک تو ہم سب سوچتے رہے کہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے گلوبل فیبرک. ہمیں ساری دنیا کے ممالک یہ بتاتے رہے کہ بھائی جان ایک گلوبل فیبرک ہے, اور اس گلوبل فیبرک میں ہم نے سب نے, پوری دنیا نے کلائمیٹک چینجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وی ہیو ٹو گو گرین, یعنی ہم نے آلٹرنیٹیو رینیوبل انرجی کے اندر انویسٹمنٹ کرنی. ہم بھی بھولے پن میں ان کی بات مانتے رہے. تو پتہ کیا چلا کہ جیسے ہی بندش آئی تو ان تمام نے تو اپنے کوئلے کے کارخانے کھول دیے اور ہم بیٹھے رہ گئے, اور ان تمام نے تو پوری دنیا کی ایل این جی خرید لی, لیکن جس قیمت پہ خریدی اس پہ ہم تو نہیں خرید سکتے تھے. تو وہ تمام ایل این جی, وہ تمام گیس جو ایک گلوبل فیبرک کا حصہ تھا, ہمیں پتہ چلا گلوبل فیبرک تو کیا بھائی, وہ تو ہمیں پیچ بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک کے اوپر, یعنی ایک پیوند بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک پہ. تو ان کا کوئلہ اور ہمارا کوئلہ کوئی جواب نہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اور بین الاقوامی تمام قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انٹیگریٹی والی قوم کی طرح ہم جو ہمارے بچوں کے لیے, ہماری انڈسٹری کے لیے, ہماری ماؤں بہنوں کے لیے جس چیز میں ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے ہم اپنے انٹرسٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے, اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی اور ملک کا, یہ صرف پاکستان کا جو مفاد ہے, پاکستانی عوام, پاکستان کے غریب لوگوں کا جو مفاد ہے, ہم اسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ انرجی کی پرابلم پاکستان جو ہے اس میں ہم سولو کریں گے. تو جہاں پہ ان کے پاس ایل این جی کم تھی یا نہیں تھی, وہاں پہ ان کی کچھ پرائیویٹ کمپنیوں سے انہوں نے ہماری ملاقات کروائی جو انہی کے وفد کا حصہ تھیں, جن کے پاس
کچھ LNG موجود ہے تو ان سے ہماری بات چیت LNG کے لیے شروع ہو گئی. ان کی سرکار، روس کی سرکار جو ہے وہ نئی LNG کی ٹرینز لگا رہی ہے، یعنی LNG بنانے کے کارخانے 2 نئے لگا رہی ہے، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے پاکستان کو کہ آپ ابھی سے ہم ان کے ساتھ 2025-26 کے لیے کانٹریکٹس کرنے شروع کر دیں. اور ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے جیسے قطر میں ہم نے معاہدے کیے ہیں جو پاکستان کے لیے ریلی لائف لائن ثابت ہوئے ہیں، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نئے معاہدے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وہ اب گفتگو شروع ہو گئی ہے. تو کروڈ میں نے خام تیل کا بتا دیا، ڈسکاؤنٹڈ خام تیل، ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول، ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل. پرائیویٹ سیکٹر سے فوری طور پہ گفتگو شروع LNG کے لیے، اور ان کی سرکاری جو LNG کے نئے کارخانے ہیں ان کے ساتھ اب ہماری گفتگو شروع ہو گئی لانگ ٹرم کانٹریکٹس کرنے کے لیے، جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہی نہیں صرف، یہ تو ابھی میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی خبریں کتنی غلط تو نہیں میں کہہ سکتا، آپ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر صحیح ثابت نہیں ہوئی. ہم نے ان سے بہت سی گفتگو کی پائپ لائن پہ، ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا پائپ لائنز کے اندر. کچھ ہمارے پرانے معاہدے جن کی ان پہ میں کیا تبصرہ کروں مناسب نہیں، مگر بہرحال ہمارے معاہدے کچھ اگریمنٹس پوری طرح تو کنٹریکچوئل اگریمنٹس تو نہیں ہے، مگر پر بڑی پرانی گفتگو ہے جو چل رہی ہے. تو اس پہ بھی بڑی اچھی پیش رفت ہوئی، اور ہم نے کچھ ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دیں، کیونکہ پاکستان کے پاس کافی کنسٹرینٹس ہیں. ہم کمیٹڈ ہیں، ہم ان معاہدوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی چاہیے، اور ان کے اوپر اب کام چل رہا ہے. تو 2 بڑی جو ہمارے معاہدے ہیں، ایک ہماری وہ جو پاکستان سٹریم جس کو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کہتے ہیں، اور ایک بڑی پائپ لائن اگر کسی وقت بین الاقوامی معاملات طے ہوتے ہیں تو ہمیں اگر انٹرنیشنلی پائپ گیس چاہیے ہو تو اس کے لیے کس قسم کی پائپ لائن چاہیے ہوگی، ان پہ بھی گفتگو شروع ہو گئی. تو اب آپ کے سامنے میں نے وہ پورا جو مقدمہ تھا رشین وزٹ کا آپ کے سامنے رکھ دیا. سمری دوبارہ پیش کرتا ہوں. ڈسکاؤنٹڈ کروڈ خام تیل، ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول، ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل. پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہماری کانورسیشن شروع ہو گئی ہیں، ان کی سرکاری کمپنی کے ساتھ لانگ ٹرم کی گفتگو شروع ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ پائپ لائنز کے اوپر ہم نے کافی زیادہ آگے بڑھے ہیں. اور ہم نے اس مرتبہ ایک ڈیڈ لائن طے کی ہے تاکہ بات ہوا میں معلق نہ رہ جائے. ایک انٹر گورنمنٹل ان کا وفد آ رہا ہے جو ان کے انرجی منسٹر لے کر آئیں گے، وہ جنوری کے مڈل میں آ رہا ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت تک ایک خاص شکل، ایسی شکل ان کو دی جا سکے کہ ان کی ایگزیکٹو سمری یا ان کا کوئی جو ایگریمنٹ ہے اسے سائن کیا جا سکے. یہ تو رہ گئی ایک بات. اگر آپ کی اجازت ہو تو سب سے زیادہ جو لوگوں کے دل کے قریب ہے، میں وہ بھی بات آپ کے سامنے ایک ہائی لیول پہ کر دوں، وہ ہے گیس کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جو اپنے ذخائر ہیں ہر سال 8, 9, 10% یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی کوئی ذخیرہ نکل آتا ہے کبھی نہیں، مگر ہر سال ہمارا 8-9% ڈپلیشن ہو رہا ہے. یعنی جو ہماری اپنی گیس جو ہمارے کنووں سے نکلتی ہے وہ ہر سال 8 سے 10% کم ہوتی جا رہی ہے. اس سال اس کمی کے باوجود پورے نومبر کے اندر پچھلے سال سے ہم نے زیادہ گیس ہمارے پاس تھی اور ہم نے پہنچائی. دسمبر میں ہمارے پاس پچھلے سال سے زیادہ گیس ہے اور ہم پہنچا رہے ہیں، اور جنوری میں پچھلے سال سے زیادہ ہمارے پاس گیس ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں ڈپلیشن کے باوجود. ابھی ہم نے بڑے صاحب، اور روز ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں، ہم نے اپنی کمپنیوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ جس کو پروفائلنگ کہتے ہیں، یا جس وقت چولہوں کے اندر گیس آنے کی پریشر اتنا کم ہو جاتا ہے یہ چولہے نہیں چلتے، تو ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں بھائی آپ کچھ بھی کریں، صبح 6 سے 9 بجے جب ناشتے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے. 12 سے 2 بجے جب دوپہر کا کھانا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے. اور 6 سے 9 بجے رات کو جب کھانا رات کا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت گیس آنی چاہیے.
वजीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि वजीर आजम ने कहा कि मैं चाहता हूं हर